खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शहनाज सिसिल है और गुज़श्ता 3 हफ्तों से मैं और आप मिलकर जिस किताब का मुताला कर रहे हैं उसका नाम है ऐसा इंतखाब करना कि पछताना ना पड़े। प्रीसेप्ट मिनिस्ट्रीज़ की मुरतब करदा ये 40 मिनट बाइबल मुतालियाती सीरीज़ बेहद अमली और जामे है और इसका मकसद ये है कि लोगों को तैयार किया जा सके कि वो ख़ुद अपने लिए दरियाफ्त करें कि दरअसल खुदा का कलाम उनसे क्या फरमा रहा है और किस तरह से वो उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को जान सकें और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल पजीर कर सकें और अपनी ज़िंदगी में वो फ़ैसले लें जो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हैं। तो आइए अपने गुज़रे असबाक की दोहराई करते हुए हम अपने अगले उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। पिछले हफ्तों में हमने ये देखा कि किस तरह से दाऊद, जो कि खुदा के दिल के मुआफिक शख्स था, उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे गलत चुनाव किए जिसका खुमियाजा न सिर्फ उसे बल्कि उसके ख़ानदान को और उसकी पूरी कौम को भुगतना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि उसने किस तरह से खुदा के सामने इकरार और तौबा के ज़रिए से बहाली हासिल की और खुदा ने अपने अज़ली फ़ज़ल और मेहरबानी के ज़रिए से उसको अपने उस गुनाह से निजात दी। और आज हम एक और बादशाह की ज़िंदगी पर गौर करेंगे और देखेंगे कि उसने कैसे अपनी ज़िंदगी में इंतखाबात लिए और उसके इंतखाबात का क्या नतीजा निकला। और हम जिस बादशाह की कहानी को यहाँ देखेंगे उसका नाम है यूसिया बादशाह। तो आइए आगाज़ करते हैं। यूसिया यहूदा का 16वां बादशाह और दाऊद के दौर के बाद इसराइल के सब बादशाहों में खुदा तर्स बादशाह था। और ये जुमला आप ज़रूर जहन में रखिएगा जिसको मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ कि उसका आगाज़ बेहतरीन था और उसने अच्छे तरीके से उसे जारी रखा और उसका इख्तिताम भी बेहतरीन था। वह यहूदा का आखिरी बादशाह था जिसने वही किया जो खुदा की नज़र में अच्छा था। आइए देखें उसकी ज़िंदगी और उसके इंतखाबात पर गौर करें जिनसे उसको इज़्ज़त और शोहरत हासिल हुई। तो मेरे साथ देखिएगा दूसरा सलातीन 22 बाब और उसकी पहली 2 आयात, और इन आयात पर निशान लगाते हुए हम लफ्ज़ यूसिया और उसके ज़मायर के नीचे लकीर लगाएंगे और जो खुदा की नज़र में अच्छा था किया, ऐसे हर जुमले के गिर्द हम बादल की शक्ल बनाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुलीदी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो कि बार बार दोहराए जाते हैं और ये ना सिर्फ मतन को एक ख़ास मकसद और मफ़हूम देते हैं बल्कि हमें कलाम को समझने में बड़ी आसानी फराहम करते हैं। तो आइए तिलावत करते हैं। जब यूसिया सल्तनत करने लगा तो 8 बरस का था। उसने 31 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम जदीदा था जो बुस्कती अदाया की बेटी थी। उसने वो काम किया जो खुदावंद की निगाह में ठीक था और अपने बाप दाऊद की सब राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ को मुतलिक ना मुड़ा। तो आइए अब गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं और आप जानते हैं कि हम मतन से सवालात करते हुए उसे खोलते हैं और फिर हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि यूसिया पर निशान लगाने से आपने क्या सीखा? वो कौन था, वो कहाँ रहता था और उसने क्या किया और वो कैसा शख्स था? जब हम पहली आयत देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूसिया जब 8 बरस का ही था तो वो यहूदा की सल्तनत का बादशाह ठहरा और उसने 31 बरस यरूशलेम पर हुकूमत की और उसकी माँ का नाम जदीदा था। दूसरी आयत से हमें पता चलता है कि उसने वो काम किए जो खुदा की नज़र में ठीक थे और वो अपने बाप दाऊद की राहों पर चला और ना दाएं मुड़ा और ना बाएं। तो यहाँ से हमें उसके बारे में पता चलता है कि वो एक ऐसा शख्स था जो कि वो काम करता था जो खुदा की नज़र में दुरुस्त था। हमने दाऊद बादशाह के मुतालिक मुताला किया था, लेकिन इस हवाले में यूसिया का बाप दाऊद को बयान किया जा रहा है। अगर यूसिया दाऊद की तरह चला तो इस आयत में तो लिखा है कि इसके मुताबिक क्या वो दुरुस्त चला या गलत? आप इसको कैसे बयान करेंगे? हम ये जानते हैं कि खुदा ने दाऊद के बारे में फरमाया कि ये वो शख्स है जो मेरी सोच रखता है, जो मेरे दिल के मुआफिक है।
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی توبہ اور معافی نے اس کو واقعی بحال کیا اور وہ خدا کی راہ پر چلا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوسیہ نے داؤد کی راہ کا انتخاب کیا، لیکن وہ نہ دائیں مڑا اور نہ بائیں، بلکہ سیدھا اور بالکل درست راستہ خدا کی راہ میں اپنایا اور خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اگلے حوالے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یوسیہ کا نام داؤد کے نسب نامے میں تحریر کیا گیا ہے، حالانکہ اس کا جسمانی باپ دراصل امون تھا جو کہ منسی کا بیٹا تھا، اور یوسیہ کی طرح امون اور منسی بھی جنوبی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سلاطین 21 باب اور اس کی 10 سے 16 آیات، اور یہاں پر ان کو پڑھتے ہوئے ہم منسی کے ہر حوالے کے نیچے لکیر لگائیں گے اور ہر اس جملے پر مستطیل بنائیں گے جہاں یہ تحریر ہوگا کہ جو خدا کی نظر میں بدی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سو خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا، چونکہ شاہ یہودا منسی نے نفرتی کام کیے اور اموریوں کی نسبت جو اس سے پیشتر ہوئے زیادہ بدی کی، اور یہودا سے بھی اپنے بتوں کے ذریعے گناہ کرایا۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم اور یہودا پر ایسی بلا لانے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنے اس کے کان جھنا اٹھیں گے، اور میں یروشلم پر سامریا کی رسی اور اخیب کے گھرانے کا ساحول ڈالوں گا، اور میں یروشلم کو ایسا پونچوں گا جیسے آدمی تھالی کو پونچھتا ہے اور اسے پونچھ کر الٹی رکھ دیتا ہے، اور میں اپنی میراث کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالہ کروں گا، اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ ٹھہریں گے، کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے۔ علاوہ اس کے منسی نے اس گناہ کے سوا کہ اس نے یہودا کو گمراہ کر کے خداوند کی نظر میں بدی کرائی، بے گناہوں کا خون بھی اس قدر کیا کہ یروشلم اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یوسیہ کی خاندانی وراثت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم منسی جو کہ یوسیہ کے دادا ہیں ان کے بارے میں جو بھی اہم حقائق ہمیں پتہ چلتے ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ 11ویں آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے نفرتی کام کیے، اور وہ نفرتی کام کیا تھے کہ اس نے بت بنائے، اور نہ صرف خود ان کی پرستش کی بلکہ اپنی پوری قوم سے بھی یہ بدی کروائی اور ان کو بھی ان بتوں کی پرستش کروائی، اور اس نے بے پناہ معصوم لوگوں کا خون بہایا اور بچوں کی قربانیاں چڑھائی گئیں، جس کی وجہ سے اسرائیل ایک سرے سے دوسرے سرے تک خون سے بھر گیا، اور خدا کے نزدیک یہ انتہائی گھنونا کام تھا، جس کی وجہ سے خدا نے نہ صرف اس پر بلکہ اس کی قوم پر بھی غضب کو نازل کیا اور یہ فرمان دیا کہ وہ سب دشمنوں کے حوالہ کیے جائیں گے۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسیہ کے والد کا کیا رد عمل تھا اور انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سلاطین 21 باب اور اس کی 18 سے 24 آیات، اور یہاں پر ہم یوسیہ کے باپ امون کے ہر حوالہ کے نیچے لکیر لگائیں گے اور ہر اس حوالہ پر مستطیل بنائیں گے جو خدا کی نظر میں بدی ہے۔ اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے گھر کے باغ میں جو عزا کا باغ ہے دفن ہوا، اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور امون جب سلطنت کرنے لگا تو 22 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 2 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام مسلمت تھا جو حروس لطبی کی بیٹی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسے اس کے باپ منسی نے کی تھی، اور وہ اپنے باپ کی سب راہوں پر چلا اور ان بتوں کی پرستش کی جن کی پرستش اس کے باپ نے کی تھی، اور ان کو سجدہ کیا، اور اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا اور خداوند کی راہ پر نہ چلا۔ اور امون کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کو اسی کے قصر میں جان سے مار دیا، لیکن اس ملک کے لوگوں نے ان سب کو جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی قتل کیا، اور ملک کے لوگوں نے
اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ متن سے آپ نے امون کے متعلق کیا سیکھا؟ 18ویں آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منسی کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا امون اس کی جگہ تخت نشین ہوا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو اس کی عمر 22 سال تھی، اور اس نے صرف اور صرف 2 برس سلطنت کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں کا نام مسلمت تھا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اس نے وہی کیا جیسا اس کے باپ منسی نے کیا تھا۔ اس نے اپنی باپ کی راہوں کو منتخب کیا، اس نے بتوں کی پرستش کی، اور 22ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کر دیا۔ یہاں پر اس کے پاس انتخاب تھا، اس کے پاس چوائس تھی، وہ چاہتا تو وہ خدا کو اور اس کی راہوں کو قبول کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے خدا کو ترک کر دیا اور وہ کیا جو کہ خدا کی نظر میں درست نہ تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کا روحانی قتل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روحانی موت ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اپنے ہی آدمی اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ جسمانی موت کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا سلاطین 22 باب کی گزشتہ 2 آیات میں یوسیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب ذرا اس کے متعلق سوچئے کہ آپ نے یوسیہ، امون اور منسی میں کیا مختلف باتیں دیکھیں۔ جب ہم ان تینوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسیہ نے اپنے باپ اور اپنے دادا کے بجائے ایک مختلف فیصلہ لیا۔ اس نے جب وہ 8 برس ہی کا تھا تو اس نے اپنی زندگی میں خدا اور اس کے فیصلوں کو قبول کیا، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فیصلے اپنے باپ اور اپنے دادا کے فیصلوں سے بالکل مختلف تھے۔ آپ کو ایک شخص کی وراثت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب ہم وراثت کی بات کرتے ہیں تو وراثت یقیناً ہم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ہماری شخصیت، ہمارے رویوں اور ہمارے کردار سازی کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کی اہمیت سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری خاندانی وراثت یا ہمارا خاندانی ورثہ کیا ہے۔ کیا ہمیں اپنے ماں باپ اور دادا دادی کی طرح ہونا چاہیے؟ کیا ہم ان سے مختلف ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہم ان سے مختلف ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہم یوسیہ کی مثال کے ذریعے سے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں درست تھا، اور اس نے اپنے باپ اور اپنے دادا کی روایات کو فالو نہ کیا، بلکہ وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں درست تھا۔ لہٰذا ہم بھی یقیناً اپنی زندگیوں میں ایسے انتخاب لے سکتے ہیں جو کہ اگر ہمارے خاندانی روایات کے مخالف ہیں لیکن خدا کی نظر میں درست ہیں۔ تو آئیے اب ہم بطور بادشاہ یوسیہ کے دور حکومت کے ابتدائی سالوں اور منتخب کردہ اختیارات کے متعلق سیکھیں جن سے اس کی بادشاہت ترتیب میں آئی۔ تو میرے ساتھ دیکھیے گا دوسرا تواریخ 34 باب اور اس کی پہلی 8 آیات، اور یہاں پر ہم ہر حوالہ میں یوسیہ کے نیچے لکیر لگائیں گے، اور جو خدا کی نظر میں ٹھیک تھا اس جملے کے گرد ہم بادل کی شکل بنائیں گے۔ یوسیہ 8 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا اور دائیں یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑا، کیونکہ اپنی سلطنت کے 8ویں برس جب وہ لڑکا ہی تھا وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہوا، اور 12ویں برس میں یہودا اور یروشلم کو اونچے مقاموں اور یسیرتوں اور کھودے ہوئے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا، اور لوگوں نے اس کے سامنے بلیم کے مذبحوں کو ڈھا دیا، اور سورج کی مورتوں کو جو ان کے اوپر اونچے پر تھیں اس نے کاٹ ڈالا، اور یسیرتوں اور کھودی ہوئی مورتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھول بنا دیا، اور اس کو ان کی قبروں پر پتھرایا جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں چڑھائی تھیں، اور اس نے ان کاہنوں کی ہڈیاں انہی کے مذبحوں پر جلائیں، اور یہودا اور یروشلم کو پاک کیا، اور منسی اور افرایم اور شمعون کے شہروں میں بلکہ نفتالی تک ان کے ارد گرد کھنڈروں میں
اس نے ایسا ہی کیا اور مذہبوں کو ڈھا دیا اور یسیرتوں اور کھدی ہوئی مورتوں کو توڑ کر دھول کر دیا اور اسرائیل کے تمام ملک میں سورج کی سب مورتوں کو کاٹ ڈالا۔ تب یروشلم کو لوٹا اور اپنی سلطنت کے 18ویں برس جب وہ ملک اور ہیکل کو پاک کر چکا تو اس نے اصلیہ کے بیٹے صافن کو اور شہر کے حاکم مسایہ اور یہوآز کے بیٹے یہوآخ مورخ کو بھیجا کہ خداوند اپنے خدا کے گھر کی مرمت کریں۔ آئیے اب گفتگو سے آغاز کرتے ہیں۔ تیسری آیت کے مطابق اس کی عمر کتنی تھی اور اس عمر میں اس وقت اس نے کیا انتخاب کیا کہ کرے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ اپنی سلطنت کے 8ویں برس میں ہے، یعنی اس وقت اس کی عمر 16 برس ہے، کیونکہ 8 برس کی عمر میں اس نے اپنی سلطنت کا آغاز کیا تھا۔ یعنی اپنی عمر کے 16ویں برس میں اس نے یہ انتخاب کیا کہ وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہو۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو خدا کے احکامات کے مطابق گزارے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی سلطنت کے 12ویں برس میں جب کہ اس کی عمر 20 سال تھی، اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ یہودا اور یروشلم کے اندر موجود جتنے بھی اونچے مقام اور ڈھالی ہوئی مورتیں ہیں اور بت ہیں ان سب کو وہ توڑ ڈالے گا اور اپنے اس شہر کو پاک کرے گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا اور اس نے ان تمام کھودی ہوئی مورتوں کو اور ان ڈھالی ہوئی مورتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو بالکل دھول اور خاک بنا دیا۔ اور نہ صرف ان کو بلکہ وہ تمام کاہن جو کہ ان ساری قربانیوں کو گزرانا کرتے تھے ان سب کو بھی انہی کے مذہبوں پر اس نے جلا ڈالا، اور اس طرح سے اس نے یروشلم اور یہودا کو پاک کر دیا۔ اور نہ صرف اس نے یروشلم اور یہودا کو پاک کیا بلکہ 6 آیت اور 7ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے پوری سلطنت کے اندر سے اس سارے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خود اس کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے یہ کام اپنے اہلکاروں پر نہیں چھوڑا تھا بلکہ خود جا کر اس پورے عمل کا حصہ بنا اور بڑی مستعدی کے ساتھ اس نے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ یوسیہ پر نشان لگانے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلطنت کو سنبھالنے کے بعد یوسیہ نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں درست تھا، اور وہ اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا اور نہ دائیں مڑا اور نہ بائیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اسے خدا کے ساتھ چلنا ہے تو اسے پتہ چل گیا کہ اسے اپنی زندگی میں کیسے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور اسی لیے اس نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی سلطنت کے اندر جتنے بھی غیر معبودوں کے بت ہیں اور ان کے مذبے ہیں ان سب کو وہ گرا دے گا اور اپنے ملک کو ایسی تمام چیزوں سے پاک کرے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خدا کی ہیکل کو دوبارہ سے مرمت کروائے گا۔ جن وقتوں میں یوسیہ رہتا تھا اس کی روشنی میں دیکھتے ہوئے کیا یوسیہ کے فیصلے اس کے ارد گرد کے معاشرے یا ثقافت کے مطابق تھے؟ جی نہیں، اس کی ارد گرد کی ثقافت بت پرستی سے بھری پڑی تھی۔ اس کے چاروں طرف لوگ خدا کی پرستش کرنے کے بجائے بتوں کی پرستش کر رہے تھے، ان کے آگے قربانیاں چڑھا رہے تھے، لیکن اس نے وہ فیصلہ کیا جو خدا کی نظر میں درست تھا۔ اس نے اس بات کا چناؤ کیا جو درست اور راست تھا، اور اس کا فیصلہ اس کے معاشرے کے بالکل برعکس تھا۔ آج ہمیں اپنی کلیسیاؤں میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اور ہمارے فیصلے خدا کے قانون اور اس کے احکامات کے مطابق ہیں یا نہیں۔ کہیں ہماری زندگیوں میں ہماری ثقافت، ہماری روایات اور ہماری معاشرت زیادہ اثر انداز تو نہیں ہو رہی؟ اس کا آج کے وقتوں کے ساتھ اور ان انتخابات کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے جو ہم کرتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں آج بھی ایسے ہی انتخابات ہیں، آج بھی لوگ بت پرستی کرتے نظر آتے ہیں، گو وہ بتوں کو اس طرح نہیں پوجتے جس طرح کے اس زمانے میں تھا، لیکن آج بھی ہر وہ چیز جس کو وہ خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ دراصل ان کی زندگی کا بت ہے۔ وہ کوئی گیجٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سوشل
یا انٹرنیٹ میڈیا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کے ایجوکیشن، جاب، سوشل سٹیٹس اور ایسی بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں بت ہو سکتے ہیں. لہٰذا آج ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا بت تو موجود نہیں ہے جو ہمیں خدا کے احکامات اور درست چناؤ میں مشکلات پیدا کر رہا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے کہ آپ کو کس چیز کا چناؤ کرنا ہے، خدا کا یا اس بت کا جس کو آپ اپنی زندگی میں خدا سے بڑھ کر درجہ دے رہے ہیں. یوسیہ کے انتخاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں میں فیصلے لینے کی ضرورت ہے. اس نے اپنی سلطنت کے 18ویں برس میں کیا کرنے کا فیصلہ کیا؟ 8ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس نے خدا کے گھر کی مرمت کروانے کا فیصلہ کیا. اور یہاں پر جو خاص بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کے گھر کی مرمت، یعنی یہاں سے ہمیں اس کے اور خدا کے ریلیشن شپ کا پتہ چلتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ایک مضبوط تعلق میں ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اس وقت اس کی عمر کتنی تھی اور کتنے سال اس نے مستعدی سے خدا کی خدمت کی؟ جب ہم اس کی عمر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت 26 سال کا تھا اور مسلسل 6 سال تک وہ اپنے ملک کی صفائی کرتا رہا اور اسے ناپاک بتوں سے پاک کرتا رہا. اور پھر اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب خدا کے گھر کی مرمت کرائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑی مستعدی کے ساتھ خدا کے اس کام کو پورا کیا. آپ یوسیہ کی اس کہانی سے اور اپنی موجودہ زندگی کے لیے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ جب ہم یوسیہ کی اس کہانی کو اپنی موجودہ زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی وراثت کو، اپنے خاندان کو یا اپنے حالات اور سرکمسٹانسز کو کبھی بھی الزام نہیں دے سکتے. ہم یوسیہ کی طرح ہمیشہ اچھا چناؤ کر سکتے ہیں. آپ کے رشتہ دار، آپ کے ساتھی، آپ کا خاندان چاہے کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو، ان کی روایات، ان کے فیصلے کتنے بھی آپ کے فیصلوں کے برعکس کیوں نہ ہوں، آپ ایک اچھا چناؤ کر سکتے ہیں. اگر آپ نوجوانوں میں خدمت کرتے ہیں تو آپ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ انہیں خداوند کی خدمت کے لیے تیار کریں تاکہ وہ ویسے ہی خدمت کریں جیسے یوسیہ نے کی. ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے ہمیں اسے پوری دیانتداری کے ساتھ پورا کرنا ہے، متواتر، مسلسل اور دل جمعی کے ساتھ کام کرنا ہے. لوگ آپ سے کچھ بھی کہتے رہیں یا آپ کو کچھ بھی آپ کی حوصلہ شکنی کرتے رہیں، لیکن آپ نے اپنے کام کو جو آپ کی ذمہ داری ہے یا جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس کو پوری تندہی کے ساتھ بغیر ہمت ہارے پورا کرنا ہے. اور اگر آپ خود نوجوان ہیں تو آپ خدا کی خدمت کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اکثر نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی چھوٹے ہیں، یا ہماری ابھی عمر ہی کیا ہے، یا ہم کیا جانتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ مل کر کچھ کر سکیں یا اس کے لیے کوئی کام کر سکیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوسیہ صرف 16 برس ہی کا تھا تو اس نے خدا کی حضوری کو ڈھونڈنا شروع کیا اور خدا کا طالب ہوا. اور پھر یقیناً خدا نے اس پر اپنی مرضی کو ظاہر کیا اور اس نے وہ تمام کام کیے جو خدا کی نظر میں درست اور راست تھے. تو آج ایک نوجوان یہ کہہ سکتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اس زمانے میں یوسیہ نے کیا. آئیے دوسرا سلاطین 22 باب دیکھیں کہ یوسیہ کے انتخاب کے کیا اثرات مرتب ہوئے. اور اس وقت تقریباً 622 قبل از مسیح میں اس کی حکومت کا 18واں سال تھا جبکہ اس کی عمر 26 برس تھی. اور یہاں پر ہم ہر اس حوالے پر جہاں پر کہ لکھا ہوگا خدا کا گھر بادل بنائیں گے، اور اس کے علاوہ توریت کی کتاب یا کتاب لفظ کے اوپر ہم مستطیل بنائیں گے. اور یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے صافن بن اصلیہ بن مسلام منشی کو خداوند کے گھر بھیجا اور کہا کہ تو خلقیہ سردار کاہن کے پاس جا تاکہ وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے.
اور وہ اسے ان کارگزاروں کو سونپ دیں جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خداوند کے گھر میں کام کرتے ہیں، تاکہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت ہو، یعنی بڑھائیوں اور راجوں اور معماروں کو دیں، اور ہیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ کریں، لیکن ان سے اس نقدی کو جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ امانت داری سے کام کرتے تھے۔ اور سردار کاہن خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے، اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا۔ اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو ہیکل میں ملی اسے لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا۔ اور جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے، اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور صافن کے بیٹے اخیکام اور میکایا کے بیٹے اکبور اور صافن منشی اور عصایہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ حکم دیا کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو، کیونکہ خدا کا بڑا غضب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا، کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور بیشتر اس کے کہ ہم گفتگو کے حصے کی طرف بڑھیں، ہم بصیرت کے خانہ میں دیکھیں گے کہ کیا تحریر کیا گیا ہے۔ یہ جملہ خدا کا گھر سے مراد وہ ہیکل ہے جو سلیمان نے تعمیر کی تھی، جہاں پر بنی اسرائیل خدا کی عبادت کرتے تھے، انہیں کسی اور مذبح پر عبادت نہیں کرنی تھی۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے اس پیراگراف میں خدا کے گھر اور اس کی طرف اسرائیل کے رویے کے بارے میں کیا سیکھا؟ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیکل جو کہ سلیمانی ہیکل کہلاتی تھی اور اسرائیلیوں کی عبادت گاہ تھی، وہاں پر نہ ہی عبادت کی جاتی تھی اور نہ ہی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، اور اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔ وہ عمارت کھنڈر بن چکی تھی اور نہ اس کی کوئی خبر گیری کرتا تھا، اور وہ بالکل ہی ٹوٹ پوٹ کا اور تباہ حالی کا شکار ہو چکی تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی اپنے اس خدا کو اور اس کے اس مذبح کو بھول کر غیر قوموں کی اور غیر مذہبوں کی پرستش کرتے تھے۔ توریت کی کتاب پر نشان لگانے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جب ہم نے لفظ کتاب پر نشان لگایا جو کہ 8ویں آیت میں ہے تو پتہ چلا کہ خدا کے گھر سے توریت کی کتاب حاصل ہوئی اور اس کو پڑھا گیا، اور اس کو پڑھنے کے بعد اسے بادشاہ کو دیا گیا تاکہ بادشاہ بھی اس کتاب کو پڑھیں، اور بادشاہ کے حضور اس کتاب کو پڑھا گیا۔ یوسیہ نے جب اس کتاب میں سے سنا تو اس کا کیا رد عمل تھا، اور اس رد عمل کی اہم باتوں کی کیا تفصیلات ہیں؟ اگر آپ 11ویں آیت دیکھیں تو جب بادشاہ کے سامنے اس توریت کی کتاب کو پڑھا گیا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام اسے چھو گیا، وہ خوفزدہ ہو چکا تھا، وہ جان گیا تھا کہ خدا کا غضب ان پر ہے کیونکہ انہوں نے خدا کی بات کو نہیں سنا۔ اسے اپنے گناہ کی شدت کا گہرا احساس ہو چکا تھا، اور وہ یہ جان گیا تھا کہ خدا اب اپنے فیصلوں پر اٹل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی کتاب جو خداوند کے گھر میں تھی کھو گئی ہے۔ کیا آج کی کلیسیاؤں میں بھی آپ کوئی ایسی مماثلت دیکھتے ہیں؟ آج جب ہم اپنے ارد گرد کلیسیاؤں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چرچز میں خدا کی درست تعلیم اور درست سمجھ کے ساتھ دی جا رہی ہے، لہٰذا ایسے تمام خدا کے خادمین جو واقعی درست تعلیم دے رہے ہیں وہ واقعی قابل تحسین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کلیسیاؤں میں ہمیں واقعی ایسا نظر آتا ہے کہ خدا کا کلام کہیں کھو چکا ہے۔ وہاں پر نہ منادی ہے، نہ تبلیغ ہے،
نہ بائبل سٹڈی ہے اور نہ ہی درست طریقے سے خدا کے قوانین اور احکامات کو سکھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ خدا کے کلام کو سکھائیں اور درست حقائق کے ساتھ لوگوں کو سکھایا جائے۔ 13ویں آیت کے مطابق کیا مسئلہ تھا اور کیوں تھا؟ 13ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکا ہوا تھا، اور یوسیہ کو اس بات کا بہت گہرائی کے ساتھ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس نے اس مسئلے کو جان لیا تھا اور وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا کہ خدا کا غضب اس کے باپ دادا کے گناہوں کی وجہ سے تھا، کیونکہ نہ تو انہوں نے اس کتاب کو سنا تھا اور نہ اس کے مطابق عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے خدا ان سے بے حد ناراض تھے۔ جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا آپ واقعی خدا کے کلام کو سنتے ہیں؟ اور سننے کے بعد کیا وہ آپ کی زندگیوں میں جڑ پکڑتا ہے یا آپ کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ کلام کا وہ حصہ جو شاید آپ کی مرضی کے مطابق ہے، آپ اس کو سننا پسند کرتے ہیں، اور جو آپ کی خواہش یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، آپ اس کو رد کر دیتے ہیں؟ بعض اوقات ہم خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے اور اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کامل نہیں ہیں اور ہمیں ہر روز خدا کے کلام کو پڑھنے، اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی تعلیم سے یا اپنے کلام سے دوسروں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ کلام کو اپنے لیے اور اپنی زندگیوں کے لیے لینے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم واقعی اس کو اپنی زندگی کے مطابق لیتے ہیں تو پھر یقیناً ہماری زندگیاں خدا کی سرفرازی اور برکت میں گزرتی ہیں۔ یوسیہ اس موقع پر کیا انتخاب کر رہا تھا اور وہ یہ فیصلہ کیوں لے رہا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے نہ صرف خدا کے کلام کو پڑھا، اس کو سنا، بلکہ اس کے بعد اس نے اس کے بارے میں تفتیش کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ خدا کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ یہاں پر کلام کو پڑھ رہا ہے، اور اس کلام کو پڑھنے کے بعد اس نے اسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے اس کو پڑھنے کے بعد اس پر غور و فکر کر کے اس کے بعد وہ یہ فیصلے کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے خدا کو اور اس قدرت اور لیاقت کو جو کہ اس کے اندر ہے۔ آئیے مزید سیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا۔ آئیے اب اگلے حوالے کی طرف پڑھتے ہیں، دوسرا سلاطین 22 باب اور اس کی 14 سے 20 آیات، اور یہاں پر ہم ہر حوالے میں خداوند لفظ پر تکون کا نشان بنائیں گے، اور لفظ کتاب، شریعت یا توریت کے گرد مستطیل بنائیں گے، اور جہاں سننے یا غور کرنے کے الفاظ آئیں گے وہاں کان کا نشان بنائیں گے، اور لفظ یوسیہ کے نیچے لکیر لگائیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تب خلقیہ کاہن اور اخی کام اور اکبور اور صافن اور رسایہ خلدہ نبیہ کے پاس گئے، جو توشہ خانہ کے دروغہ سلوم بن تقویٰ بن خرسس کی بیوی تھی۔ یہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی، سو انہوں نے اس سے گفتگو کی۔ اس نے ان سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودا نے پڑھا ہے، اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر بلا نازل کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں، سو میرا قہر اس مقام پر بھڑکے گا اور ٹھنڈا نہ ہوگا۔ لیکن شاہ یہودا سے جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے، یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں
तूने सुनी हैं उनके बारे में ये है कि चूँकि तेरा दिल नरम है और जब तूने वो बात सुनी जो मैंने इस मकाम और इसके बाशिंदों के हक़ में कही कि वो तबाह हो जाएंगे और लानती भी ठहरेंगे, तो तूने खुदावंद के आगे आजिज़ी की और अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया। सो मैंने भी तेरी सुन ली, खुदावंद फरमाता है। इसलिए देख, मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिला दूंगा और तू अपनी गोर में सलामती से उतार दिया जाएगा, और उन सब आफतों को जो मैं इस मकाम पर नाजिल करूंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। सो वो ये ख़बर बादशाह के पास लाए। और अब गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। खुदा के लफ्ज़ पर निशान लगाने से आपने क्या सीखा? खुदा पर निशान लगाने से हमने ये सीखा कि खुदा उन लोगों को जो उससे बगावत करते हैं और उसके अहकामात की पैरवी नहीं करते, बल्कि उसे छोड़कर गैर माबूदों की प्रस्तिश करते हैं, उन पर उसका गज़ब नाजिल होता है। और ऐसे तमाम गलत इंतखाबात का नताइज का फ़ैसला भी खुदा खुद ही करते हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो खुदा की पैरवी करते हैं, खुदा उन पर अपने रहम को और करम को नाजिल करते हैं। खुदा ने यूसिया से क्या वादा किया? जैसे कि खुल्दा नबिया ने बताया, उसने ये वादा क्यों किया? 19वीं आयत से हमें पता चलता है कि खुदा ने कहा कि जो तबाही वो लाने वाले हैं वो यूसिया नबी के बाद आएगी। और ऐसा खुदावंद ने क्यों फरमाया? उसकी वजह ये थी क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के सामने आजिज़ किया, उसने अपने आप को खुदा की मर्ज़ी के ताबे कर दिया और उसने खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने का फ़ैसला किया। लफ्ज़ किताब पर निशान लगाने से हमने क्या सीखा और उसे सुनने की अहमियत के इंतखाबात को कैसे बयान करेंगे? जब हम लफ्ज़ किताब पर निशान लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस किताब के तमाम अल्फाज पूरे होंगे, खुदा ख़ुद उन्हें पूरा करेंगे और कलाम के लिखी हुई एक एक बात पूरी की जाएगी। और इसके अलावा हमें ये बात भी पता चलती है कि हमें अपने इंतखाबात के नताइज का सामना करना पड़ेगा। जब हम इस किताब की अहमियत के बारे में देखते हैं तो पता चलता है कि इस किताब को पढ़ना और सुनना और इस पर तवज्जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए एक दुरुस्त रवैये का होना भी अहमियत रखता है। हमें खुदा के कलाम को संजीदगी के साथ लेने की ज़रूरत है, और ना सिर्फ हम इसे संजीदगी से सुने बल्कि उसे अपने दिल में भी उतारें, ताकि खुदा का कलाम हमारे अंदर, हमारी सोचों में जाए और तब्दीली लेकर आए। आपके ख्याल में हमारे ख़ानदानों, हमारी कलीसियाओं और हमारी कौम के साथ क्या होगा अगर हम खुदा के कलाम यानी किताब मुक़द्दस की तहकीर करने का इंतखाब करेंगे? तो हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बात जान लेनी चाहिए कि हम भी ऐसे तमाम नताइज का सामना करेंगे जैसा कि उस कौम ने किया। उन्होंने खुदा के अहकामात को ना ही सुना, ना ही खुदा के कलाम पर तवज्जो की और उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से खुदा ने उन्हें दुश्मनों के हवाले कर दिया और उन पर तबाही नागहां को नाजिल किया। आइए अब अगले हवाला को पढ़ते हैं और मज़ीद इसके बारे में सीखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा सलातीन 23 बाब और इसकी पहली 3 आयात, और यहाँ हम यूसिया के नीचे लकीर लगाएंगे और किताब के लफ्ज़ पर भी निशान लगाएंगे और अहद के लफ्ज़ के ऊपर ऐन लिखेंगे। और बादशाह ने लोग भेजे और उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के सब बुज़ुर्गों को उसके पास जमा किया, और बादशाह खुदावंद के घर को गया और उसके साथ यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब बाशिंदे और काहिन और नबी और सब छोटे बड़े आदमी थे। और उसने जो अहद की किताब
खुदावन के घर में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। और बादशाह सतून के बराबर खड़ा हुआ और उसने खुदावन की पैरवी करने और उसके हुक्मों और शहादतों और आइन को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मानने और इस अहद की बातों पर जो इस किताब में लिखी हैं अमल करने के लिए खुदावंद के हुजूर अहद बांधा और सब लोग उस अहद पर कायम हुए। अहद दरअसल दो फ़रीक़ैन के दरमियान हल्फिया संजीदा मुआहिदा है। फ़रीक़ैन हैसियत के लिहाज से छोटा या बड़ा या बराबर भी हो सकते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कुछ शराइत की बिना पर वादा करते हैं और अहद कभी तोड़ा नहीं जा सकता। आइए अब गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं। यूसिया बादशाह पर निशान लगाने से आपने क्या सीखा, वो कहाँ गया और उसने क्या किया। हम देखते हैं कि खुदावंद की तरफ से पैगाम मिलने के बाद उसने अपनी कौम के तमाम बुज़ुर्गों को और पूरी कौम को खुदा की हैकल में जमा किया और उनको कलाम पढ़कर सुनाया। और फिर उन्होंने अहद किया कि हम सब खुदा के अहकामात की पैरवी करेंगे। उस अहद में कौन कौन सी पाबंदियाँ शामिल थीं? जब हम उस अहद को तीसरी आयत में गौर से देखते हैं तो उन्होंने ये अहद किया कि वो खुदावंद की मुकम्मल तौर पर पैरवी करेंगे, उसके हुक्मों और उसकी शहादतों और उसके आइन को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान के साथ मानेंगे और उस अहद की बातों को जो इस किताब में लिखी हुई हैं उन सब पर अमल करेंगे। और उन्होंने खुदा के हुजूर इस अहद को मिलकर बांधा। लोगों ने क्या करने का इंतखाब किया? हम देखते हैं कि लोगों ने खुदा के हुजूर अहद को बांधा और ये वादा किया कि हम खुदा के इस अहद पर कायम रहेंगे। यानी उन्होंने अपने उस अहद को खुदा के हुजूर कायम करने का वादा किया। हम यहाँ पर एक बड़ी बेदारी को देखते हैं जो कि यूसिया के वसीला से पैदा हुई और कौम ने बुत परस्ती को छोड़कर मुकम्मल तौर पर खुदा की पैरवी और खुदा के साथ चलने का अज़म किया। यूसिया के इंतखाब से क्या नताइज ज़ाहिर हुए? उसने अपने आप को खुदा के हुजूर में आजिज़ किया और अमली तौर पर अपने पूरे दिल से खुदा के कलाम का तालिब हुआ। उसके दिल को खुदा ने नरम किया, जिसके नतीजे में उसे इस बात का एजाज़ हासिल हुआ कि उसके वसीले से लोगों की रहनुमाई हो और एक अजीम बेदारी आए। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या आप नरम दिल हैं? क्या आप अपने आप को खुदा के हुजूर आजिज़ करते हैं ताकि ख़ानदानी, कलीसियाई, बिरादरी और कौमी गुनाह के तसलसल को ख़त्म कर सकें? हो सकता है आप सोचते हो कि आप बहुत कम उम्र हैं या शायद आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हम ये देख चुके हैं कि खुदा नरम दिल को कबूल करता है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। क्या आप खुदा के साथ अहद कर सकते हैं कि उसके पीछे चलेंगे और उसके हुक्मों पर अमल करेंगे? क्या आप इस बात का इरादा रखते हैं कि ऊंचे मकामों को ढा देंगे और दूसरों को कायल करेंगे कि झूठे खुदाओं को छोड़ें और दोबारा एक सच्चे और हकीकी खुदा की तरफ रुजू करें? अगर आप उसके रास्ते का इंतखाब करें तो इसका मतलब है कि आपको ज़माने की सकाफ़त के बरक्स चलना होगा। क्या आप मजबूती से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अच्छाई, इंसाफ और बेहतरी के लिए डटे हुए हैं? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि खुदा के आलाए कार बने? क्या आप इस ज़माने में खुदा के लिए एक अजीम बेदारी को ला सकते हैं? क्या आप वाकई ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन और अनगिनत खुशियों से मुलव्वस हो और आपके फ़ैसले खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हों? अगर आप वाकई ऐसा चाहते हैं तो यूसिया की ज़िंदगी आपके लिए एक बेहतरीन मिसाल है। और मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सब को अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का बड़ा गहरा फजल दें। और अगले हफ्ते हम ये सीखेंगे कि जब आप पर कोई आजमाइश आए तो आप क्या करते हैं, आप कैसे फ़ैसले करते हैं और आपको क्या करना है। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।